अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा नया बाब शुरू होगा, जो कि हमारा आखिरी बाब है और जिसका नाम है सफ़ेद घोड़े वाली शहज़ादी। उसने ख्वाब में देखा, नीम अंधेरे में डूबी गली वीरान पड़ी है। इक्का दुक्का स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में चंद कचरे के केन नजर आ रहे हैं। गली के सिरे पे एक मेन होल का ढक्कन खुला पड़ा है। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके करीब जाती है। ढक्कन के साथ कुछ जर्द सा चमकता हुआ नजर आ रहा है। तालिया के कदम उसके साथ रुकते हैं। वो झुक के उस शे को उठाती है। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में वो पत्तियां सिकोड़ के उसे बगौर देखती है। वो सफ़ेद रंग का ख़त का लिफाफा है और उस पे कदीम जावी रस्मुल हज़्म तहरीर है, पुत्री ताशा बिनते मुराद के नाम। नीचे शाही मोहर है और ख़त भेजने की तारीख 563 बरस पहले की तारीख। किसी जानवर के रोने की आवाज़ उसकी समात से टकराती है। वो चूंक के सर उठाती है। दूर तारीख गली के सिरे पे एक सफ़ेद हिरन खड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें तालिया पे जमी हैं। उसके मुंह से खून के कतरे टपक रहे हैं। वो तालिया को देखते हुए पलट जाता है। वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसके कदम जंजीर हो जाते हैं। हिरन रात की धुंध में तहलील हो जाता है, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। धुंध हर तरफ फैलने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। सुबह की धोधिया रोशनी इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के शीशों से अंदर लिविंग रूम को मुनव्वर किए हुए थी। एक तरफ सोफे रखे थे और दूसरी जानिब ओपन किचन था, जहां इस वक्त तालिया मुराद बैठी सुबह की चाय के घूंट भर रही थी। साथ ही वो मुस्कुरा के अपने इस छोटे से अपार्टमेंट को देख रही थी। लिविंग रूम की कद आदम खिड़कियों से नीचे सड़क पे बहता ट्रैफिक दिखाई दे रहा था। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था और उन लोगों की अक्सरियत अपने कामों के लिए रवाना होती नज़र आ रही थी। तालिया मुराद के ख्वाबों का सिलसिला अरसा हुए थम चुका था, लेकिन आज वो जिस ख्वाब से बेदार हुई थी वो न सिर्फ अजीब था, बल्कि उसने तबीयत मकदर कर दी थी। इसके ख्वाब फिर से क्यों शुरू हुए, और ये हिरन, ये उसने पहले कहाँ देखा था? और वो ख़त, इन सारे सवालात के जवाबात इसको शायद कभी नहीं मिलने थे। लेकिन इस मेन होल को वो पहचानती थी। ये जोंकर स्ट्रीट का मेन होल था, जो तालिया मुराद की दो दुनियाओं के दरमियान पुल बना था। क्या किसी ने दूसरी दुनिया से उसके लिए ख़त भेजा था? मेन होल। उसने सर झटका और चाय का घूंट भरते हुए जहन बटाने की कोशिश करने लगी। वो पैरों तक आते हल्के जामनी फ्रॉक में मलबूस थी और बालों को आधा केचर में बांध रखा था। सुबह की मुनासबत से वो कहीं जाने को तैयार लगती थी। सफ़ेद हेड मेज़ पे ऊंधा रखा था और साथ सुनहरी चेन वाला पर्स था। पर्स नीले रंग का था। उसने चाय पीते हुए पर्स पे दोनों हाथ की उंगलियां फेरी और मुस्कुरा दी। एक ज़माना था जब वो कागज़ पे एक महल बनाती थी। ऊंचा महल, नीचे सब्ज़ार और उसके साथ नीला पानी। लेकिन सब्ज़ार से महल तक जाने का रास्ता बनाना वो भूल जाती थी। इस रास्ते को तलाश करने में उसे एक लंबा वक्त लगा था और बिल आखिर वक्त उस पर मेहरबान हो चुका था। उसका ध्यान ख्वाब से हट चुका था और वो वक्त की इस मेहरबानी का सोच रही थी जो उसके साथ हो चुकी थी। वक्त ने चंद आम से नवाजरात की कीमत बढ़ा के उन्हें ख़जाना बना डाला था, और वक्त ने ही असरा की वसीयत मनसूख नहीं होने दी थी। तालिया मुराद को उसका ख़जाना बिल आखिर मिल गया था, लेकिन इस ख़जाने की कीमत बहुत बड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो सर पे हेड पहने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो रही थी। हॉलवे की बत्तियों में उसके जामनी लिबास के सफ़ेद फूल चमक रहे थे। ऐसे ही फूल इस जंगल में होते थे जहाँ शाही ख़ानदान की छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ तीरंदाजी सीखने जाया करती थी। वो लड़की जो महल से निकाल दी गई थी, अब वो गरीब लकड़हारे की बेटी थी। वो कंधे पे चिरमी थैला उठाए जंगल में सितारों के जरिए अपने घर का रास्ता तलाश किया करती थी। वो अपने गांव को बचाने निकली थी वक्त के एक सफ़र पे। सफ़ेद हेट वाली खूबसूरत लड़की चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए अब बिल्डिंग की लॉबी से बाहर निकल रही थी। उसके हाथ में पहनी अंगूठियों के नगीने दिन की रोशनी में चमक रहे थे। एक अंगूठी में बेशकीमत ज़मरुद जुड़ा था।
ایسے ہی رنگ کا گھاس اس یتیم خانے کے باغ میں اگا تھا جہاں وہ گمسم سی لڑکی تنہا بیٹھے تصویریں بنایا کرتی تھی۔ اونچے محل، سبز گھاس اور نیلے پانی کی تصویریں، کبھی نہ مل سکنے والے خوابوں کی تصویریں۔ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے پرس سے ایک خستہ نوٹ نکالا اور بلڈنگ کے چوکیدار کو تھمایا۔ اس نوٹ نے بہت کچھ یاد کروایا تھا۔ ایسے ہی نوٹوں سے بھرا ایک بیگ تھا جسے اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ایئرپورٹ پہ کھولا تھا اور اس کی زندگی کی ساری کہانی ہی بدل گئی تھی۔ وہ ایک زرد ٹیکسی کی طرف آئی اور پتہ بتا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ پھر ٹیکسی کا پیلا رنگ دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی۔ ایسے ہی پیلے سنہری زیورات کو وہ ہڈ والی لڑکی کیل کی گلیوں میں عورتوں سے ٹکرا کے آگے بڑھتے ہوئے مہارت سے اتار لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دور جا کے وہ مٹھی میں ڈبی سنہری زیور کو اوپر فضا میں بلند کر کے دیکھتی اور مسکراتی تھی۔ ٹیکسی اب شہر کی سڑکوں پہ تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک دکان کے سامنے گلابی رنگ کے پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کا رنگ ایسا گلابی تھا جیسا ملاکہ کی شہزادی کے کامدار لباس کا ہوا کرتا تھا۔ وہ ناخوش سی شہزادی جو وقت کی قید میں محل کے ایک ستون سے دوسرے تک بے چین سی چکر کاٹتی تھی۔ ٹیکسی سگنل پہ رکی تو اس نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان کافی کا مگ اور بریف کیس تھامے تیز تیز دوڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے مگ کا رنگ تالیہ کے اس مگ جیسا تھا جسے لیے وہ بارش میں فاتح کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ ٹیکسی پھر سے چل پڑی تو اس نے بند کھڑکی کے شیشے کو دیکھا۔ شیشے کی چمک مصر کے اس دریا جیسی تھی جس کا ایک خوف زدہ اور اداس لڑکی نے بحری کروز پہ سفر کیا تھا۔ ٹیکسی منزل مقصود کے سامنے رکی تو تالیہ سیٹ بیلٹ ہٹا کے باہر نکلی۔ بیلٹ کا رنگ سرمئی تھا، ایسا ہی رنگ جونکر اسٹریٹ کی سڑک کا تھا جس کے ایک مین ہول سے چند دن پہلے وہ باہر آئی تھی۔ وقت اسے پورے دائرے میں گھما کے واپس اس کی دنیا میں لے آیا تھا اور اس دنیا کے سارے رنگ آج صرف تالیہ مراد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس عمارت کی لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل اسکرین پہ وقت دیکھا تو سامنے چمکتی نیوز فلیش نے اس کی توجہ گھیر لی۔ وہاں تالیہ مراد کی اسرا قتل کیس پہ ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹ پیش کی جا رہی تھی۔ تالیہ کے ابرو تن گئے، صبح کی تازگی اس کے موڈ سے زائل ہو گئی۔ میڈیا کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سوشل اور مین سٹریم میڈیا دونوں جگہوں پہ اس وقت تالیہ مراد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اسرا محمود کی وصیت والی خبر بھی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ تالیہ مراد کے ہاتھ لگا خزانہ اسے مزید مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے افسوس سے فون اسکرین پہ انگلی پھیرتی اپنے بارے میں منفی کمنٹس پڑھتی رہی۔ اس خزانے کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی تھی، لیکن مفت میں بھی کبھی کچھ ملا ہے کیا؟ یہ آخری جنگ بھی وہ ہمت سے لڑے گی۔ اس نے فون رکھا اور مطلوبہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ برے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ جدید طرز پہ بنی اس قدیم طرز سے متاثر شدہ لائبریری کے ریکس ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جو آمنے سامنے بیٹھے تھے دونوں کے درمیان ایک میز تھی جس پہ کافی کا گرما گرم کپ اور تالیہ کا سفید ہیٹ دیگر اشیاء کے ساتھ رکھا تھا۔ آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے، ایڈم خفگی سے بولا۔ تالیہ کی بنسبت وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھا جیسے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا ہو اور منہ پہ چھینٹے مارے ہوں۔ ایک زمانہ تھا ایڈم جب اگر کوئی کم عقل انسان اول فول بولتا تو آس پاس بیٹھے دانا لوگ اسے جھڑک کے چپ کرا دیتے تھے، لیکن اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی وہ مسلسل کافی کپ کے دہانے پہ پھیر رہی تھی۔ اب ہر احمق اور ہر دانا انسان کو بولنے کا یکساں حق مل چکا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ جلی حروف میں لکھے کسی بھی قول کا یقین کر لیتے ہیں۔ چوبارے پہ بیٹھ کے کسی کو برا بلا کہنا کتنا مشکل تھا پہلے ایڈم، اور آج یہی کام کی بورڈ کے پیچھے چھپ کر کرنا کتنا آسان ہے۔ مائنڈ اوور میٹر تالیہ، آپ مائنڈ کرنا چھوڑ دیں تو وہ میٹر کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ سوئی سوئی آنکھوں سے مسکرا کے بولا۔ اس کی اسٹڈی میں پھیلی فائلز اس بات کی غماز تھیں کہ وہ رات دیر تک جاگ کے تالیہ کا کیس اسٹڈی کرتا رہا ہے۔ پھر بھی ہم ان برا برا کہنے والوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ایڈم کے پیچھے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ ہم ان کو نہیں روک سکتے، خود کو روک سکتے ہیں، موقع ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو برا کہنے سے، چاہے سرے عام چاہے کی بورڈ کے پیچھے سے۔ اب تم لگ رہے ہو پرانے ایڈم۔ تالیہ نے کپ اٹھاتے مسکرا کے ایڈم کو دیکھا۔ تقریباً پرانے ایڈم،
کیونکہ کچھ تبدیلیاں ناقابل واپسی ہوتی ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے چیتالیہ، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ آپ بھی ایک شاہی خاندان کی چھوٹی شکاری لڑکی سے آج ایک چھوڑو اس قصے کو، میں پہلے ہی سارا راستہ یہی سوچتی آئی ہوں۔ اس نے برا منہ بنا کے ایڈم کو خاموش کرا دیا۔ شاہی مورخ نے شانے اچکائے، پھر اپنی اسٹڈی کے ریکس کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا، ورنہ میں آپ کو یقین دلا چکا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ ملال سے بولا تو تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یعنی تم اس جھوٹ کے ساتھ خوش تھے، اور ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی کا کیا؟ وہ آسان تھا، ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ خیر، چونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے خودکشی کی تھی، تو اب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک فولڈر اٹھایا اور کھول کے تالیہ کے سامنے رکھا۔ میں مسز اسرا کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی غیر معمولی پیمنٹ نہیں ملی۔ اسرا نے جس شخص سے زہر منگوایا ہوگا یا جس سے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک کروایا ہوگا، اس کو پیسے کیسے دیے ہوں گے؟ ہمیں ان پیسوں کا ثبوت نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نہ بھیجے ہوں بلکہ اس کو کیش دیا ہو۔ بے شک کیش دیا ہو، لیکن کیش بینک سے نکلوایا تو ہوگا نا، ایسے کاموں پہ بہت خرچہ آتا ہے۔ اتنا کیش کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا، اور اسرا نے ان دنوں میں کوئی بھاری رقم نہیں نکلوائی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ نہ ہم اس شخص کا کوئی سراغ حاصل کر سکے ہیں، نہ اس کو دی جانے والی اجرت کا۔ اب ہم آپ کی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے چیتالیہ؟ وہ فکر مند تھا۔ اوپر سے آپ نے وصیت کے نوادرات کو بیچ کے خود کو مزید مشکوک کر دیا ہے۔ عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ اسی لیے 6 سال بعد آئی تھیں۔ میں عدالت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں ایڈم، میں اپنی بے گناہی ضرور ثابت کروں گی۔ آزاد یعنی؟ اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے عقب میں روشن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے بولنے لگی۔ آزاد یعنی مجھے مستقبل کی فکر نہیں ہے، میرے پاس اپنے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل کا، اپنی زندگی کا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتح کی زندگی میں میری جگہ اب کیسے بنے گی ایڈم، مجھے کچھ نہیں پتا۔ صرف ایک بات معلوم ہے، میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں یا غم زدہ رہی ہوں یا خوف زدہ۔ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف، مجھے ہمیشہ خوشی کی تلاش رہی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور ایڈم اس کی آنکھوں کو دھوپ سے سنہری پڑتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی تالیہ لگ رہی تھی اور وہ نہیں بدلی تھی، یہی تو مسئلہ تھا کہ اسے تھوڑا بہت بدلنا چاہیے تھا۔ میں ایک گول سیٹ کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، جب مجھے خزانہ ملے گا، جب مجھے محل ملے گا، جب مجھے فاتح ملے گا، جب میں فاتح کی زندگی میں اہم ہو جاؤں گی۔ میں یہاں تھی۔ اس نے اپنے کافی کپ کی طرف اشارہ کیا جو میز پہ رکھا تھا، اور مجھے یہاں جانا تھا۔ اس نے 1.5 فٹ دور رکھے ایڈم کے کپ کی طرف انگلی گھمائی۔ اور یہ درمیان کا راستہ، اس نے انگلی سے میز پہ نادیدہ لکیر کھینچی، یہ راستہ ہمیشہ بے چینی سے گزرتا تھا۔ خوف، اضطراب، پریشانی، یہ تینوں میرے اس راستے کے ساتھی تھے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا، اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب میں منزل ملنے یا نہ ملنے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں، اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ خوب انجوائے کر رہی ہوں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مسکرا کے شانے اچکائے، پھر آگے کو ہوئی اور جتانے والے انداز میں یاد کرایا، ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ میشا تاج کا پردہ بھی فاش کرنا ہے۔ میرے پاس اپنے لیے پلان نہیں ہے، لیکن فاتح کو میشا سے بچانے کے لیے پلان ہے۔ اور وان فاتح اور تالیہ کا کیا؟ ایڈم نے بغور اسے دیکھا۔ اس سوال پہ تالیہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ اس کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے اب، یہ آپ خود سے فرض کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نا، اس دفعہ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور میں سفر کی بے چینی سے خود کو آزاد کر چکی ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال اس نے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ اسرا کے فائنینشیلز دوبارہ دیکھو، بغیر پیسوں کے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کروا سکتا۔ فاتح کے فائنینشیلز بھی چیک کرو، شاید اسرا نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہوں۔ اشر سے وہ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کیش نہیں لے سکتی۔ اشر مشکوک ہو جاتا اور وہ کسی کا شک افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، سنہری چین والا پرس کندھے پہ ڈالا اور ہیڈ سر پہ۔ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ ابھی سے کہاں جا رہی ہیں مس مراد؟ دروازہ کھلتے دیکھ کے ایڈم نے ٹون بدل لی، لہجہ رسمی ہو گیا۔ تالیہ نے مڑ کے دیکھا، صوفی چند کاغذات لیے اندر آ رہی تھی۔ تالیہ نے واپس ایڈم کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں ابرو اٹھا کے بنا آواز کے کہا، مس مراد؟
آپ ابھی تو آئی تھی؟ ایڈم نے اس کے تاثرات نظر انداز کر کے اسی لہجے میں پوچھا۔ صوفی بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سری پردھانا جانا ہے، پردھان منتری سے ملنے۔ پردھان منتری کے پاس روز کی ملاقات کا وقت ہے؟ ایڈم نے اچنبھے سے اسے دیکھا تو اس مجھے تو انٹرویو کے لیے کب سے وقت نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے لیکن ہر پردھان منتری کو لنچ بریک ملتی ہے ایڈم صاحب، طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ تب تک اسرا کے فائنینشیس میں کوئی بڑی رقم چیک کریں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو صوفی نے اچنبھے سے ایڈم کو دیکھا۔ آپ لوگ بڑی رقم چیک کر رہے ہیں؟ میں سمجھی غیر معمولی رقم چیک کر رہے ہیں، وہ لہجے کو سرسری بنا کے بولی اور خالی کپ اٹھا لیے۔ غیر معمولی رقم بڑی ہی ہوتی ہے، ایڈم نے صفحے پلٹاتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میرے لیے؟ ہاں، میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتی ہوں کیونکہ میرا تو باس ظالم ہے اور کنجوس بھی۔ آنکھیں گھما کے اپنے باس کو دیکھا جس نے اس بات کو انسنا کر دیا تھا۔ لیکن اسرا تو ایک سیاسی بیوی تھی، ڈیزائنر پہنتی تھی، ڈیزائنر خریدتی تھی، ان کو تو ہر ٹرانزیکشن عام انسان سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ آپ کو غیر معمولی ڈھونڈنی ہے تو چھوٹی رقم ڈھونڈے، اتنی چھوٹی رقم جو اسرا کی طبیعت کے برخلاف ہو۔ واہ، ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا، تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو صوفی۔ وہ ٹرے میں فالتو اشیاء ڈالتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اگر آپ مجھے میٹنگ میں شامل کر لیتے، کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کیا جو ایڈم نے اپنی طرف سے بند کر رکھا تھا، تو میں پہلے ہی بتا دیتی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اس کو سوچ کا ایک نیا زاویہ ملا تھا۔ سری پردھانا کی کھڑکیوں پہ بارش کے قطرے آج بھی جمے تھے۔ وہ جب پترا جایا پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ پردھان منتری کا سٹاف اب اس کو پہچاننے لگا تھا۔ پچھلی میٹنگ کے بعد فاتح نے اس کا سری پردھانا کا انٹری پاس جاری کروا دیا تھا، جس کے باعث اندر آنے میں آسانی تھی۔ اس کو داخلی فصیل سے ویٹنگ روم میں بٹھانے تک سب اس کو خاموش نظروں سے دیکھتے آئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن تالیہ مراد لوگوں کی آرا کے غم سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ مکمل آزادی تو آج تک کسی انسان کو نہیں ملی۔ جس وقت وہ فاتح کے آفس میں داخل ہوئی، ایک نوجوان شیلف میں ایک سیاہ کور والی فائل رکھ رہا تھا۔ فاتح نے ایک نظر فائلز کے اس ڈھیر کو دیکھا جو وہاں جمع ہوتا جا رہا تھا اور پھر اندر داخل ہوتی تالیہ کو۔ پھر وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ نوجوان نے یاسیت سے اپنے پردھان منتری کی بکھرتی توجہ کو دیکھا اور پھر نوبارت مہمان لڑکی کو، پھر سر جھٹک کے اداسی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹھو، تم نے لنچ کیا؟ وہ سیٹ پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام اٹھانے لگا۔ ضرورت نہیں ہے، ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ آپ نے لنچ کر لیا؟ جامنی فراک والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی اور پرس میز پہ رکھا، سفید ہیٹ ترچھا کر کے سر پہ جما رکھا تھا۔ انداز یوں تھا گویا اس آفس میں روز کا آنا جانا ہو۔ ٹھہر کے کروں گا۔ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیا۔ سفید شرٹ اور گرے ٹائی میں ملبوس، جیل سے بال دائیں جانب کیے، وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور سفید شرٹ کے کپ پہ لگے سلور کف لنکس چمک رہے تھے۔ تالیہ نے غور سے اس کے تازہ تم مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ وہ تالیہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا تھا، رویہ بھی دوستانہ تھا، لیکن کیا وان فاتح ویسا ہی تھا؟ تمہارے کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ انٹرکام رکھ کے وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوا اور توجہ سے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ میں بے قصور ہوں، میں یہ ثابت کر لوں گی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور دنیا اس میز کے اطراف سے ختم ہو چکی تھی۔ وان فاتح کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو وقت یوں ہی تھم جاتا تھا، سوچوں کے سارے شور خاموش ہو جاتے تھے۔ میز کے گرد جیسے دائرہ سے کھنچ گیا تھا، روشنی کا دائرہ۔ اس دائرے کے پار سب دھواں بن کے فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فاتح، اور ایڈم بن محمد وہ تمہاری مدد کر رہا ہے؟ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تالیہ نے پرکھنے والے انداز میں پوچھا۔ فاتح مسکرایا۔ سیریسلی؟ ابرو اچکائے۔ ان کے دائرے کی روشنی تیز ہو رہی تھی۔ تم نے اس کہانی پہ یقین کر لیا؟ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ نے بھی نہیں کیا؟ نہیں، وہ محض مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، سو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں۔ جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا ملال چمکا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ ان کے دائرے کی روشنی ماند پڑنے لگی، کوئی تاریک سایہ سا تھا جو اس روشنی کو نگل رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور جب محسوس ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے؟
ग्रेसफुल एग्जिट। वान फाते ने मुस्कुरा के अबरू उचकाए। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी, बस उसको देखे गई। वो आसेब जैसा साया दायरा वो आसेब जैसा साया दायरा के ऊपर छाने लगा। रोशनी जहां से भी आ रही थी उसका रास्ता रुक गया। उसे लगा इन दोनों के दरमियान सुरमई धुआं सा उठने लगा हो और सारा मंजर नामा धुंधला गया हो। तालिया ने पलकें झपक के गौर से उसे देखना चाहा, लेकिन धुआं गाढ़ा हो रहा था। वो फाते को ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। क्या तुम वाकई ठीक हो? वो नर्म सी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। तालिया की नजरें उसके अकब में फिसली। फाते के अकब में बनी ऊंची खिड़की के ब्लाइंड्स उठे हुए थे। पीछे सब्ज लॉन दिखाई दे रहा था। लॉन के वस्त में एक सफ़ेद हिरन खड़ा था, इतना कोरा सफ़ेद कि ज़रा सी गर्द भी उसको मेला कर सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें तालिया पे जमी थीं। वो आंखें कुछ कह रही थीं, उनकी तहरीर पढ़ना मुश्किल था। तालिया, फाते की आवाज़ पे वो चौंकी। वो मुंतज़िर सा उसे देख रहा था। मीडिया, लोग, हत्ता कि आपके स्टाफर्स तक सब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? उसके अंदाज में तलखी थी। चंद लम्हे कबल की शगुफ्तगी उनका हो चुकी थी। आज से कई बरस पहले हम अमेरिका में एक किस्सा सुना करते थे। इस औरत का किस्सा जिसने मैकडॉनल्ड्स को सू किया था। तालिया को इस किस्से में दिलचस्पी नहीं थी। वो मतलाशी नज़रों से खिड़की को देखने लगी। सफ़ेद हिरन अब वहाँ नहीं था। याद एक ज़माने में अमेरिका में एक औरत ने मैकडॉनल्ड्स को इस वजह से सू किया था कि वो कॉफ़ी कप के ऊपर ये क्यों नहीं लिखते कि कॉफ़ी गर्म है, और अदालत ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया। मैकडॉनल्ड्स ने 2 मिलियन का हर्जाना अदा किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कप पे गर्म नहीं लिखा था। मैंने ये किस्सा सुन रखा है। उसकी नज़रें सब्ज़ाजार में उस हिरन को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं नहीं था। करीबन सब ने सुन रखा है। एक अहमकाना मुकदमा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कॉफ़ी गर्म होती है, लिखने की क्या तुक बनती है? ताज्जुब की बात है कि वो औरत मुकदमा जीत भी गई। इस ज़माने में अमरीकी मीडिया ने इस औरत को बहुत लान तान किया था, और लोगों ने भी, क्योंकि ये वो कहानी थी जो मीडिया ने उन्हें सुनाई। अपनी मर्जी का सच। जानती उस औरत की असल कहानी क्या थी? तालिया ने वापस फाते को देखा। उनके दायरे की रोशनी मद्धम हो चुकी थी, लेकिन अभी बुझी नहीं थी। उसने अपनी तवज्जो फाते के किस्से की तरफ मबजूल करनी चाहिए। सच ये था कि वो एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जिसने ड्राइव थ्रू से मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी ली थी। उसके भांजे ने वो कॉफ़ी उसे थमाई तो बूढ़ी औरत ने उसे अपनी गोद में रखा, मगर कॉफ़ी छिलक गई और उसकी टांगों को बुरी तरह जला गई। वजह? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी फ़ारेनहाइट जितनी गर्म होती थी, किसी भी दूसरी कॉफ़ी शॉप से कई गुना उबलती हुई। मैकडॉनल्ड्स को इस वक्त तक 700 से ज़्यादा शिकायत आ चुकी थीं कि आपकी कॉफ़ी बहुत गर्म होती है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने कान न धरे। वो उदास मुस्कुराहट के साथ फाते को बोलते सुने गई। कितना अरसा हो गया था इसके किस्से सुने हुए? 6 दिन या 6 साल? वो औरत इतनी बुरी तरह जली कि बिस्तर मर्ग पे आ गई। औलाद का रोज़गार ख़त्म हो गया। इसे वो $2 मिलियन आखिर में मिले भी नहीं। चंद हज़ार डॉलर्स देकर मैकडॉनल्ड्स ने जान छुड़ा ली और केस ख़त्म हो गया। लेकिन कैपिटलिस्ट मीडिया ने मुझे और तुम्हें वो कहानी सुनाई जो इनके सरमायादाराना निज़ाम की मंशा के मुताबिक थी। मीडिया कभी नहीं बदलता। मीडिया तुम्हारे और मेरे साथ आज भी वही कर रहा है जो उस वक्त काफ़ी से जलने वाली बूढ़ी औरत के साथ कर रहा था। मीडिया कभी मेरा सच नहीं दिखाएगा, मुझे अपना सच खुद दिखाना होगा। वो तलखी से मुस्कुराई। लेकिन आपके साथ मीडिया क्या कर रहा है? नासमझी से पूछा। फाते ने गहरी सांस ली और पीछे को हुआ। टीवी खोल लो, सोशल मीडिया देख लो, हर जगह वान फाते तनकीद की जद में होता है। इसने मुस्कुरा के शाने उचकाए। आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? उसने अचंभे से सवाल पूछा। यही तो आपका ख्वाब था, यही तो आप चाहते थे फाते, फिर क्यों? इस क्यों का सवाल मुझे भी इन 6 सालों में नहीं मिला। फाते ने पीछे को टेक लगाए अतराफ में अपने शाहाना ऑफिस के दरो दीवार को देखा। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। मैंने सोचा था तालिया, मेरे पास मेरे मुल्क की बागडोर होगी तो मैं इसमें मुल्क की बेहतरी के फैसले करूँगा। लेकिन जब से मैं इस कुर्सी पे आया हूँ, मुझे इस कुर्सी को बचाने को तरजीह देनी पड़ती है। अगर ये कुर्सी चली गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए पहले कुर्सी, फिर कुछ और आप पिछले कई साल से इस कुर्सी को बचा रहे हैं, हर तरफ से, हर एक के हाथ से। उसने समझते हुए सर असबात में हिलाया। उसका ध्यान अपने दायरे की रोशनी से हट चुका था। लेकिन मैंने मुल्क के हालात देखे हैं। आपने अच्छे फैसले भी किए हैं फाते, आपने बहुत अच्छे कवानीन बनाए हैं, मगर ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। मैं इससे बहुत ज़्यादा करना चाहता था, मगर ये लोग आपको कुछ करने नहीं दे रहे। आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। वो उसका चेहरा पड़ रही थी। कभी आपने सोचा कि आपके दुश्मन आपके करीबी लोगों को भी गद्दारी करने पे मजबूर कर सकते हैं?
دائرہ اب بجھنے کے قریب تھا۔ روشنی کم ہوئی تو پردھان منتری کا اجنبی آفس نمایاں ہونے لگا۔ فاتح نے اس کی بات پہ چونک کے اسے دیکھا۔ کھل کے کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یوں ہی کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کے گرد کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ سے مخلص نہیں لگتے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی، اشر میرے ساتھ کئی برس سے ہے، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں گرفتار کروایا ہے، لیکن اسرا اس کی بہن تھی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 6 سال کے فاصلے نے درمیان سے اعتماد کی وہ فضا غائب کر دی تھی جو سب کچھ کہنے دیتی تھی۔ کیا اب وہ فاتح سے کھل کے بات کر سکتی تھی؟ میں اشر کی بات نہیں کر رہی تھی، میرا مطلب تھا آپ کے گھر میں آنے جانے والے لوگ۔ میرے گھر میں چند ملازم ہیں جن کی سیکیورٹی کلیئرنس کر کے انہیں رکھا گیا ہے، باقی میرے بچے ہیں، میشا ہے اور اشر ہے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ میشا، وہ جولیانا کی ٹیوٹر، وہ آپ کے گھر رہتی ہے؟ وہ چونک گئی۔ ہاں، اس کا کچھ ذاتی مسئلہ چل رہا تھا تو جولیانا اور میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس قیام کر لے۔ کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتح اس کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی، میں چلتی ہوں، آپ کی بریک ختم ہونے والی ہے۔ ایک نظر اس نے دونوں کے درمیان حائل میز کو دیکھا۔ برسوں پہلے وہ اس کے ڈائننگ ہال میں ایسے ہی میز کے گرد بیٹھی تھی اور اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا غائل غزال کی پینٹنگ اصلی ہے، اور اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ ہاں وہ اصلی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ پھر یہ منظر کتنی دفعہ دہرایا گیا تھا۔ تالیہ مراد جھوٹی اور فریبکار عورت تھی۔ وہ فاتح سے دل کی بات نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین کیا تھا، کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، مگر اب دونوں کے درمیان کئی سال کا فاصلہ بھی حائل تھا۔ اب فاتح کے نزدیک اس کی بات کیسے معتبر ہوگی؟ بس، فاتح جیسے مایوس ہوا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ابھی میری بریک میں کچھ وقت ہے؟ اور تالیہ نے سوچا کہ سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے۔ اسے وقت ضائع کیے بغیر مڑنا تھا اور ہمیشہ کی طرح کچھ کہے بنا وہاں سے نکل جانا تھا، جیسے اس نے انہیں پہلی دفعہ نہیں بتایا تھا کہ غائل غزال کی پینٹنگ نکلی ہے، جیسے اس نے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فائل اسرا نے چرائی تھی، جیسے اس نے یادداشت کھو دینے والے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں کبھی وقت کے سفر پہ ساتھ گئے تھے، جیسے وہ فاتح کو کنویں پہ چھوڑ کے ایڈم کے ساتھ قدیم ملاقہ کے سفر پہ نکل گئی تھی، جیسے وہ ہمیشہ اپنی بات اسے نہیں کہہ پاتی تھی کیونکہ دل کہتا تھا وہ کبھی سچی قرار نہیں دی جائے گی۔ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ اس نے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا؟ وہ تعجب سے بولا تھا۔ تالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ پردھان منتری تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال رہا تھا، پھر اس کی زندگی میں تالیہ کی جگہ کیسے نہیں تھی؟ وہ اس دن سے فاتح کو الزام دیتی آ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ بدل چکا ہے۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے جب انسان پہ انکشاف ہو کہ اس ساری ایکویشن میں وہ خود ہی غلط جگہ کھڑا ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی غلط ہے۔ فاتح بن رامزل آگے نہیں بڑھا تھا، تالیہ اس سے پیچھے کہیں رک گئی تھی۔ وہ تالیہ کے اپنی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا اب بھی آپ کی زندگی میں میری جگہ ہے؟ اس نے خود کو حیرت اور بے یقینی سے کہتے سنا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہوگی؟ وہ اطمینان سے اپنی کرسی پہ براجمان گردن اٹھائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے۔ آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے اور آپ آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو ان لو کرنا ناممکن ہوتا ہے تالیہ، ان کی جگہ زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، لیکن وہ اسی بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس نے کہا ان لو؟ کیا اس نے واقعی یہ لفظ بولا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کل رات میری فیملی کے ساتھ ڈنر کرو میرے گھر پہ۔ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا ہوں اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہاری جگہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے الفاظ نے تالیہ مراد کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ اقرار تھا، یہ بہت تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فاتح نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا سری پردانے میں کوئی سفید ہرن ہے؟ سفید ہرن؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں نے دیکھا ہے، وہ دل میں خود سے بولی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اگر فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ تھی تو وہ اس رشتے سے نا امید کیوں تھی؟ وہ تالیہ مراد تھی، وہ کبھی ہمت نہیں ہارا کرتی تھی۔ اس کی ایکویژن میں کیا غلط تھا؟ سری پردھانا کی راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب سے سوال نے اندر سر اٹھایا۔ کیا تالیہ مراد کی زندگی میں وان فاتح کی جگہ تھی؟ اس سوال کا جواب اسے اپنے اندر ڈھونڈنا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اسے ملاقہ جانا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ کیا وہاں واقعی کوئی خط اس کا منتظر تھا۔ وہ اب اپنے خواب کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنی تھی۔ تالیہ مراد کا ماضی ایک دفعہ پھر اسے پکار رہا تھا۔
جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔